बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। महकमा मौसमियात ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक किस्म का ड्राउट का अब इस वक्त हमें सामना है। 40% जो विंटर मानसून रेंज हैं वो कम हुई है, जिसके नतीजे में डेड लेवल पे पानी का लेवल चला गया। हमारे दो बड़े रिजर्वायर जो कि मंगला और तरबेला हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इसके बाद आप पानी निकालेंगे तो टर्बाइन में जो सिल्ट है वो जाएगी और वो भी ख़राब होंगे और आगे तो पानी की अवेलेबिलिटी अब उन दो डैमों से बहुत मुश्किल नहीं है, अनलेस के बिल्कुल ही आप टर्बाइंस का भी इतनी डेस्परेशन हो जाए। अब इसके बारे में आगे पानी जो है उसको हमने सोचा ही नहीं है। गुज़िश्ता अपनी प्लानिंग में गुज़िश्ता 10-15 साल में जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है और ना कोई नए रिजर्वायर बनने की है कि जिस वक्त पानी एक्सेस होता है तो उस वक्त जब पानी निकल के तो अरेबियन सी में जा रहा होता है और ज़ाया होता है और डेल्टा भी उससे सैराब होता है, वो वक्त होता है कि आप 5-6 मिलियन एकड़ फीट पानी एक्स्ट्रा कहीं स्टोर कर लें। स्टोरेज भी नहीं बनाया हमने और जिसकी वजह से अब एक क्रिटिकल सिचुएशन का हमें सामना है। उसके साथ साथ जो आगे सैनिटेशन और वॉश का मसला है वो भी इससे जुड़ा हुआ है किसी हद तक, क्योंकि हमने जो स्ट्रीम है एक्चुअली जो बाय नेचर जो वाटर बॉडीज़ जिन्हें आप नाला ना कहें बल्कि रिवर कहें, जैसे इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ एक अबू कुरंग है, मैंने कईयों से पूछा है कि क्या ये दरिया है या नाला है, वो कहते हैं बाय डेफिनेशन ये दरिया बनता है, क्योंकि कभी भी ये खुश्क नहीं होता, हमेशा फ़्लो चलता रहता है इसका, चाहे विंटर हो हर सीज़न में, और बारिश आए तो ज़्यादा हो जाता है वरना कम, लेकिन पानी रुकता नहीं, तो इट्स अ रिवर। और मेल्ट भी आता है ऊपर से होके बर्फ़ का और बाकी चीज़ों से भी करने के लिए, उसको भी सीवरेज बना दिया है बीच में डाल के। तो ये वो मल्टीपल मसाइल हैं जिससे एग्रीकल्चर विच इज़ सब्सिस्टेंस विच इज़ फूड सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, उसके मसाइल भी हो गए हैं, और अर्बन जो एक लाइवलीहुड है उसके भी, और अर्बन वाटर यूटिलिटी के भी बड़े मसाइल हमें पैदा हो गए हैं, क्योंकि सैनिटेशन और वॉश के लिए भी पानी जो है वो अवेलेबल भी नहीं है, और अच्छी क्वालिटी में जिसे पोर्टेबल क्वालिटी कहना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। अब ये सिचुएशन तो ग्राउंड पे है, इसका क्या हल किया जाए? हमारे साथ एक बड़े एमिनेंट स्कॉलर आज मौजूद हैं, जनाब अहमद कमाल साहब, जो कि फेडरल फ्लड कमिश्नर रहे हैं और इसके अलावा भी पानी के मसाइल को मिनिस्ट्री के उस वेंटेज पॉइंट से, इन्होंने उस लेंस से काफ़ी अरसा देखा है। इनके बनाए हुए प्लान जो हैं वो इम्प्लीमेंट तो पता नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बट समझा ये जाता है कि वो अच्छे प्लान थे और उन पे इम्प्लीमेंट करना जो है वो वे फॉरवर्ड और हो सकता है इस सारे मसाइल से। अहमद कमाल साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं जो हमने बात की दोनों का, सैनिटेशन और वॉश वाला भी, और ये दोनों मिला के तो फिर हम आगे बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रो में बताया, यस ये करेक्ट है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त उन्होंने ड्राउट अलर्ट इशू कर दिया है। 40% रेन हमने कम एक्सपीरियंस किए हैं, जो कि नॉर्मल से कम है, और साइड बाय साइड हमारा जो मौजूदा सीज़न चल रहा है रबी का, इसमें दरियाओं के अदरवाइज सूरत हाल बहुत ड्राई साइड के ऊपर है। हमारे दोनों डैम्स बिल्कुल डेड लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो पानी हमें दरिया में डैम के ऊपर आ रहा है वही वाला पानी हम आगे छोड़ रहे हैं। अगर सूबे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पानी की है तो वो ज़्यादा पानी देने की पोजीशन में नहीं है। प्रॉब्ली यही वजह है कि अभी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने भी वाटर शॉर्टेज के ऊपर एक मीटिंग कॉल की है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जिसमें वो इरसा की तरफ से एडवाइजरी भी लाजमी इशू करेंगे। खैर बहरहाल ये उनका अपना मैंडेट है कि इसके मुताबिक वो चलें। अगर मैं दोबारा इसकी तरफ आऊँ तो यस ये बात करेक्ट है कि हमारे पास जो पानी की रिसोर्सेज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ ये कि रिड्यूस हो रहे हैं, बल्कि हमें अगर उनको कंजर्व करना है तो कंजर्व करने की एफर्ट्स भी प्रॉब्ली इतनी बड़े पैमाने पे नहीं है। एक खुशाइंद बात
اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم نے نیشنل واٹر پالیسی کے کانٹیکسٹ میں دیامیر بھاشا اور محمد کے اوپر کام شروع کیا، اور ان دونوں ڈیمز اور کچھ چھوٹے ڈیمز کی مدد سے ہمیں تقریباً 9 سے 10 ملین ایکڑ فٹ پانی 2030 کے اراؤنڈ ہمیں مل جائے گا۔ لیکن جب وہاں پہ یہ پانی ملے گا تو جو ہمارے ڈیمز آلریڈی جن کے اس وقت سٹوریج تقریباً 18 ملین ایکڑ فٹ سے کم ہو کے 13.3 ملین ایکڑ فٹ پہ ہے، وہ اسٹوریج مزید کم ہو جائے کتنی گی۔ ہو جائے گی کم؟ وہ موسٹ پرابلی آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی آدھے ملین ایکڑ فٹ کا تو ڈیفینیٹلی کیا نام ہے کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈیمز کی جس فیسلٹیشن ہوتی ہے تو اس کا ڈیڈ لیول بھی ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ سلٹیشن کی وجہ سے اس کا لیول ڈیلٹا کا بڑھتا ہے، اور اس ڈیلٹا کے لیول کے بڑھنے کی وجہ سے اس کے ڈیڈ لیول کو پھر ہمیں بڑھانا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بڑھانے کی وجہ سے جو اوور آل پانی کو سٹور کرنے کی اس کی کیپیسٹی وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہم نے ویری ریسنٹلی خاص کر کے تربیلا میں دیکھا، جہاں پہ اس کا ڈیڈ لیول پچھلے 4 سالوں میں 2 دفعہ جو ہے وہ ریز کیا گیا۔ ایگزیکٹ فگر تو اس وقت میرے نہیں، جو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے وہ 2 سے 3 فٹ کا ہوتا ہے نارملی، جو اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر آتے ہیں واش کی طرف، ہمارے پاس پالیسیز تو ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے 2006 میں نیشنل واٹر سینیٹیشن پالیسی ہماری بنی، جس میں یہ تھا کہ سینیٹیشن ہم نے میکسیمم ڈور لیول تک لے کے جانی ہے۔ 2009 میں نیشنل واٹر ڈرنکنگ پالیسی بنی، جس میں یہ تھا کہ ہم نے 100% ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی کو انشور کرنا ہے۔ اس کے بعد 2018 میں نیشنل واٹر پالیسی آئی، اس کے اندر بھی ذکر تھا اور بڑا اسٹریس کے ساتھ بات ہوئی تھی واٹر اور سینیٹیشن کو توجہ دینے کی۔ اسی دوران میں گورنمنٹ نے کلین گرین اور واٹر فار آل روڈ میپ دیا 2020 میں، اراؤنڈ 2020 if I'm not wrong۔ تو یہ والے سارے اقدامات وہ تھے جس کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ ہم نہ صرف یہ کہ زیادہ سے زیادہ ڈرنکنگ واٹر کو عام کر سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹیشن ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ 58% خالی ہمارے پاس لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹیز ہیں، اور 11.5 کے اراؤنڈ اوپن ڈیفیکیشن ہے کنٹری کے اندر۔ تو اگر ہم نے اوپن ڈیفیکیشن کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے واٹر اور سینیٹیشن ان دونوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی واش اکاؤنٹ نہیں ہے۔ جب میں واش اکاؤنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پروونشل یا فیڈرل لیول کے اوپر مختلف پروجیکٹس کے جو بنتے ہیں، اس پروجیکٹس میں سالانہ PSDP پروگرام میں کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، اور ہم اس کو جب یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم اتنا اس حد تک اس کے اندر پروگریس لا سکیں گے۔ تو ہمیں واٹر اینڈ سینیٹیشن نہ صرف یہ کہ اس کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، بلکہ اس کی مانیٹرنگ کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ پانی تو ہم کوئی مینوفیکچر تو کرتے نہیں، نہ ہی پروڈیوس کرتے ہیں، پانی تو ہے۔ قدرت نے ہمیں کم از کم 144 ملین ایکڑ فیٹ پانی تو دیا نا ہر سال، کہ نہیں دیا؟ اس وقت کے اندازے کے مطابق تقریباً 138 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو سسٹم میں آگے چلتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم سنبھال نہیں سکے، اس کو کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں، اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کی، پاکستان خاص طور پہ کیونکہ ہم وی آر ایگریکلچر بیسڈ کنٹری، ٹھیک ہے، اور ہمارا سارا گزارا فوڈ یا ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر ہے۔ جس وقت ہم نے تربیلا ڈیم بنایا یا منگلا ڈیم بنایا، اس سے پہلے دوسرے اور پروجیکٹس بھی تھے جن کو پہلے ہونا چاہیے تھے، لیکن بہرحال کچھ پروجیکٹس کے اوپر پروبلی ہمارا فیڈریشن لیول کے اوپر یا پروونشل لیول کے اوپر کوئی ساروں کی کنورجنس نہیں تھی، لہٰذا وہ پروجیکٹ تو نہیں بنے۔ اب اگر میں بات کرتا ہوں کہ آن این ایوریج 25 ملین ایکڑ فٹ یا 27 ملین ایکڑ فٹ کا پانی ان اٹینڈڈ ہم ہر سال یوز نہیں کرتے اور وہ عربین سی میں چلا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اتنا پانی موجود ہے جس کے اوپر میں ڈیمز پلان کر کے کنسٹرکٹ کر سکتا ہوں۔ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ
بڑے اس کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں کہ وابڈا نے بہت بہترین پلاننگ کے تحت 2050 تک پاکستان میں کتنے واٹر ریسورسز کے اوپر ڈیمز ہونے چاہیے وہ سارا پلان تیار کیا ہوا ہے. اب ہمارے لیے لازمی ہے کہ 2030 تک، پھر 2030 سے 2040 تک، اور 2040 سے 2050 تک ان پروجیکٹس کے اوپر جہاں پہ پری فیزیبلٹی کی ضرورت ہے وہ کریں، جہاں پہ فیزیبلٹی کی ضرورت ہے اس کو کریں، اور ان ڈیمز کے پروجیکٹس کو ہم امپلیمنٹ کریں. ان ڈیمز کے پروجیکٹس کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے بلکہ کہا کیا جاتا ہے، اکنامک ڈیٹا موجود ہے کہ تربیلا ڈیم جب کمیشن ہوا تو اس نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا 2% آف دا GDP پاکستان کی اکانومی میں امیجیٹلی. آج کے دور میں اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں اگر دیکھا جائے تو اگر $350 ارب کی پاکستان کا ٹوٹل GDP ہے تو 2% کا مطلب بنتا ہے سیدھا $7 ارب. 7 ارب ڈالر. اگر ایک نیا ڈیم ہم بنا لیتے ہیں تو 14 ارب کتنے میں 14-15 ارب ڈالر میں بنتا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو 2 سال میں اپنی قیمت وہ نکال دے گا. 2 سال میں قیمت بھی نکال دے گا اور اس سے اگلے 2 سال یا 4 سال میں سارے قرضے بھی اتار دے گا. پلس یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے ایک ڈیم کی بات کی ہے، اس میں ہم سیریز آف اور ڈیمز جب بناتے چلے جائیں گے تو یہ ہمیں سرپلس بھی ہم آئیں گے. اور جو ہم سستی بجلی کی بات کرتے ہیں، سستی انرجی کی بات کرتے ہیں، رینیویبل انرجی ریسورسز کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا ہائیڈل پاور جو اکاؤنٹ ہے اوور آل 100% میں وہ بڑھے گا. جب وہ نہ صرف بڑھے گا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ مین جو کامن مین ہے اس تک سستی بجلی جائے گی. جب سستی بجلی جائے گی تو اٹ مینس کہ اس کے پاس جو اس کی اکنامک آج کل کی پرابلمس ہیں سب سے زیادہ مہنگی بجلی کی ہونے کے کانٹیکسٹ میں وہ ختم ہوگی. پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انڈسٹری کو اور اپنے پروڈکٹس کو جو کہ ایگریکلچر بیسڈ پروجیکٹس ہیں اس کو آپ لٹرلی ہارزنٹلی بہت زیادہ پھیلا سکیں گے. جب پھیلا سکیں گے، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کنٹری کی 70% فوڈ باسکٹ پنجاب دیتا ہے، ریمیننگ جو ہے وہ سندھ سے ہمیں فوڈ باسکٹ میں ہمیں سارا ملتا ہے. تو کیا ہم اس ساری پلاننگ کے بعد اس فوڈ باسکٹ کو پھیلا نہیں سکتے؟ ہمارے پاس کے پی اور بلوچستان میں ابھی اتنی زیادہ ایگریکلچر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. اگر ہم کے پی میں اور بلوچستان میں اریگیشن ریلیٹڈ انفراسٹرکچر کو بڑھاتے ہیں جس کی مدد سے ہم مزید زمینوں کو سیراب کریں تو انہی علاقوں کے لوگ، ان کی لائیولیہڈ جو کہ ایگریکلچر کے پر ہی انہوں نے رکھی ہے یا لائف سٹاک پہ رکھی ہوئی ہے وہ وہیں پہ رہے گی. اور جو ہمارے میجر اس وقت ایشوز فیوچر میں بھی آ سکتے ہیں مائیگریشن کے، لوگ اپنے ایڈریس ہو جائیں گے. جی اچھا یہ بتائیں کہ اس کو واش کے ساتھ کیسے اب جوڑا جائے، کیونکہ پانی تو ہم نے اسٹریم گندی کر رہے ہیں بہت ساری. دیکھیں میں اس کا جواب یہ دوں گا، اف آئی ایم ناٹ رانگ لیس دین 10% ہمارا واٹر جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ 90% یا 90% سے زیادہ پانی جو ہے وہ دریاؤں میں یا انٹریٹڈ وہ ہم پھینک دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ ری یوزیبل ریسورس جو ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. تو وائی شوڈ ناٹ ہم اس واٹر کو ٹریٹ کریں. تو آپ کی گفتگو سے سمجھ آتی ہے کہ ایکسیلنٹ امیکولیٹ ایفیشینٹ پالیسیز موجود ہیں، امپلیمنٹیشن ان پہ نہیں، کس طرح کی جائے؟ اچھا اب آپ نے جو امپلیمنٹیشن کی بات کی، پرابلی آپ ماشاءاللہ بڑے پروگرام کرتے ہیں، یو نو بیٹر دی ہائرارکی کہ گورنمنٹ کیسے موو کرتی ہے، فیڈرل، پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول، بہت ٹاپ ڈاؤن بھی ہے اور باٹم اپ بھی ہے. ہمارے پالیسیز اسٹریٹجیز سارے جو نیشنل لیول پہ بنتی ہیں یہاں سے اس کے اوپر اسٹریٹجک گائیڈنس دی جاتی ہے. اس کی الٹیمیٹ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صوبے نے یا بلو صوبے نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہونی ہے. اور ہمارے یہ 2 ٹیئرز جو ہیں پروونشل یا سب پروونشل لیول یہ ویک ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ڈیم جو بنانا ہے وہ تو صوبے نے نہیں کرنا. نہیں، ڈیم جو بنانا ہے دیکھیں جو نیشنل لیول کے پر اسمال ڈیمز تو بے تحاشا پلاننگ میں بھی ہیں اور بنتے بھی اور آج کل بن بھی رہے ہیں. بلوچستان میں بے تحاشا اسمال ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں جو کہ لوکل واٹر کو جو ہل ٹورس کے ذریعے جنریٹ ہوتا ہے اس کو ٹیپ کر کے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کے لیے
اور لوکل لائف اسٹاک اور لوگوں کی ضروریات کے لیے بن رہا ہے. جو آپ نے نیشنل لیول پہ بتایا وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ فیڈریشن نے بنانا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے. اچھا کیا کیا جائے خاص طور پہ, یہ تو بڑے لیول پہ تو خیر ہے, واش وغیرہ کے بارے میں کیا کیا جائے آپ؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اگر واٹر اینڈ سینیٹیشن ان دونوں چیزوں کو امپروو کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, تو ہم ری وزٹ کریں اپنی ساری پالیسیز. نمبر 1, ان پالیسیز میں جو میئرز دیے گئے ہیں ہم دیکھیں کہ کیا ان میئر اس پہ ابھی تک عمل ہوا ہے, کہاں پہ گیپس ہیں, کیا ان کے اوپر پلانس بنے تھے تو کیا وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ریشیو ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اوپر سالانہ, ہم کیا بجٹ دیتے ہیں اس کو. جو لوگوں کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن کی 25 کروڑ 24 کروڑ وٹ ایور دی پاپولیشن اس پاکستان کی اس وقت, اس کے لیے تو واٹر اینڈ سینیٹیشن لائف ہے نا جی, ڈیلی کی زندگی کی معاملہ ہے. اس کے لیے ہم ان کو کیا دے رہے ہیں. آپ نے ادھر سے کسی دوسرے شہر میں جانا تو ایک دفعہ آپ گھر سے نکلیں گے, آپ گاڑی لیں گے اور اس شہر میں پہنچیں گے. پانی آپ کو ڈرنکنگ واٹر ڈیلی چاہیے. سینیٹیشن کی ریکوائرمنٹ دن میں کئی بار آپ کو ڈیلی چاہیے, مساجد میں, گھر میں, اسکولوں میں, کالجز میں, دفاتر میں, ہر جگہ. ہم نے اس کے لیے کیا بجٹ رکھا ہے, اور اگر ہم نے اس کے لیے جو بجٹ رکھا ہے تو اس کو کس حد تک ہم میگنیفائی کر سکتے ہیں, ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, کون سی اچھی اسکیمیں لا سکتے ہیں. شہروں کے نزدیک جہاں پہ پانی کے نیچرل واٹر کے ریسورسز مونسون سے پہلے اور بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کو کیسے ہم کنزرو کر کے اس شہری زندگی کی یا اس کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ رورل ایریا اس کی واٹر ریکوائرمنٹس کو کیسے میٹ ویٹ کر سکتے ہیں. پروبلی اس وقت سنگین ایشو ہے گراؤنڈ واٹر کا کنٹری کے. ایکوافر ختم ہو رہا ہے. ایکوافر ختم. ریزن اس کی کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کو دوسرے لفظ میں آپ یہ سمجھے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ میری کیا نام ہے اپنی جائیداد ہے, یہ میری اپنی پراپرٹی ہے, میں اس کو جیسے مرضی یوز کروں. ہمارے پاس کوئی واٹر پالیسی نہیں, گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری فریم ورک اور اس قسم کی چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. آلدو 2018 میں نیشنل واٹر پالیسی بنی اور اس نے بہت زور دے کے گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری اتھارٹیز کا صوبائی لیول پہ بنانے کی بات ہوئی, وہ بنی بھی, لیکن وہ کس حد تک متحرک ہیں. میں نے کتنے جگہوں کے اوپر اس چیز کا اظہار کیا, اور پروبلی یہ ہائی ٹائم ہے کہ شاید CDA پاکستان کونسل فار ریسرچ کے ساتھ مل کے اس پہ کہاں بھی شروع کر رہا ہے یا کر چکا ہے. ہمیں اسلام آباد کے لیول کے اوپر ایک ماڈل گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری فریم ورک بنانا چاہیے, اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ پورے شہر میں پانی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, کتنے لوگوں کے گھروں میں انہوں نے بور لگائے ہوئے ہیں, کب لگائے ہوئے ہیں, اور ان بور سے وہ کتنا پانی ڈرا کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ جتنے بھی نئے لگیں گے اس کے لیے ہمیں مسٹ کر دینا چاہیے کہ اس نے فلانی ایجنسی سے اس کے لیے لائسنس لینا ہے. اس لائسنس کی ایک فیس ہوگی. جنہوں نے آلریڈی بور لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایک خاص فیس امپوز کی جائے یا لیوی امپوز کی جائے کہ انہوں نے لگایا تھا پاسٹ میں, اب وہاں پہ واٹر لیول اتنا ہے جتنا وہ ڈرا فیوچر میں کریں گے اس کے لیے سالانہ ان کو اپنے اس لائسنس کو رینیو کرنا ہوگا. 2 نمبر 3 یہ کہ ہم ایک لائن میں 10 گھر ہیں, ایک گھر ایک مہینے میں 500 گیلن یوز کر رہا ہے, ایک 200 گیلن یوز کر رہا ہے, ایک 3000 گیلن یوز کر رہا ہے, تو بل ہر ایک کو سیم آ رہا ہے. تو ہم اس کے پر واٹر میٹرنگ اور واٹر پرائسنگ کو لے کے آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ 3000 گیلن یوز ہو رہا ہے اس کا اگر 10,000 بل آئے گا نا, اور جس کا 500 گیلن یوز ہو رہا ہے اور اس کا بل آئے گا 1,000 یا 1,500, تو یہ ریئلائزیشن وہاں سے آئے گی کہ دس از این امپورٹنٹ نیچرل ریسورس جس کو کہ میں نے سیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اس پہ اور پروگرام بھی ہم کریں گے. باٹم لائن جو ہے وہ پھر وہی ہے, اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کیوں یہ ہمارا اپنا ایک ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج بھی ہے, بٹ کس طرح یہ ایک سیلف کریٹڈ ایشو ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں. آپ کہیں باہر جائیں اور پینے کے لیے آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے, اور پینے کے لیے آپ کو جوس چاہیے ہوتے ہیں یا مشروب ہے, تو آپ خریدیں 1 لیٹر. کین یو امیجن کہ اس وقت سب سے مہنگا مشروب کون سا ہے؟ سب سے مہنگا مشروب پانی ہے جو 1 لیٹر ملتا ہے. باقی جوسز جو ہیں اس سے سستے ہیں, کوئی 30-40 روپے کا, وہ 50-60 روپے کا ملتا ہے وہ کرنے کے لیے. اور یہ وہ پانی ہے جو ہمارا ہی ایکوافر سے لیا گیا ہے, بور کا پانی ہے,
جسے ٹریٹ کر کے کمپنیاں مختلف پیک کر کے دیتی ہیں. اور اب تو منرل واٹر لکھا بھی نہیں ہوتا انہوں نے اس کے اوپر, اٹس اے پلین یوزیبل گڈ پورٹیبل کوالٹی واٹر ہے جو اب دیا ہوا ہوتا ہے کرنے کے لیے. اور اس میں سے ہیوج پروفٹ بنا کے بہت سے ڈالر ملینز میں ریپیٹریوٹ ہوتے ہیں ملک سے باہر کرنے کے لیے. تو اس سے نگلیجبل کاسٹ پہ, فریکشن آف دا کاسٹ پہ ہم خود یہ کام کیوں نہیں تھے کر سکتے. مجھے یاد ہے جب میں when I was a child اسکول گوئنگ یا بالکل پرائمری سے, تو ہمارے پنجاب کے ایک میں شہر میں رہتا تھا, دن میں 2 دفعہ, ایک دفعہ صبح 6:30-7 بجے اور ایک دفعہ 4-5 بجے شام کو کمیٹی کا پانی آتا تھا. اور وہ پورٹیبل واٹر ہوتا تھا, پینے کے کپ وہی پیتے تھے سارے کرنے کے لیے صاف, اور ارد گرد سے ہینڈ پمپ کا لوگ نہیں تھے پیتے, وہ پیتے تھے کہ وہ انہوں نے صاف کر کے بھیجا ہوا ہے ٹریٹ کر کے. اور وہ نلکے میں سے جب پانی آتا تھا تھوڑی ہوا نکلنی شروع ہوتی تھی, تھوڑی دیر کے بعد پانی آتا تھا, آدھا گھنٹہ یا لوگ بھر لیتے تھے پانی, وہی پانی. تو کیوں نہیں, اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو آلریڈی تھے وہ ڈیٹیریوریٹ بھی ہوئے ہیں, وہ مینٹین بھی نہیں ہوئے, اور سسٹم کو ریپلینش بھی نہیں کیا گیا. اوور آل ڈیگریڈیشن ہے جس کا یہ شکار ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ کس طرح چلتا ہے. آئی ہوپ کہ اس پہ کم از کم نیریٹو کے حد تک تو بات چیت کرنی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.